अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी के प्रोग्राम अदब और आगाही के साथ मैं हूं आबिद मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत मुस्लिम कॉलेज शोबा उर्दू के सीनियर प्रोफेसर हमीद असगर फ़ाइक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब। सर, पहला प्रोग्राम हमने इसी प्लेटफॉर्म पर किया और उसमें चूँकि हमारा ज़्यादा फोकस रहता है फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के निसाब से मुतालिक, तो आज भी जो हमारे प्रोग्राम का पैटर्न है वो फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के निसाब से ही मुतल्लिका है और ख़ास तौर पर जो हमारे निसाब में शामिल हिस्सा गज़ल है या शायरी का हिसाब कहने। सर, सवाल मेरा ये है, आप चूँकि ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से वाबस्ता हैं दर्स व तदरीस से। सवाल ये है कि हमारे निसाब में ज़्यादातर गज़लें जो शामिल हैं जिन शुअरा की, वो क्लासिकल शुअरा हैं, यानी हम यूँ कहें कि 17वीं सदी और 18वीं सदी के जो शायर हैं उन शुअरा की गज़लें शामिल हैं, जबकि हम 21वीं सदी में और चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत के दौर में जी रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि इस दौर में जीने वाले तलबा को 200-300 साल पहले के शुअरा की जो शायरी है उसकी तफहीम कैसे कराई जाए, उसका अबलाग कैसे कराया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप है और ज़ाहिर है कि वो सारी जो शेर फहमी है उसको समझने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि ये शेर फहमी कैसे मुमकिन है और उन अशार का अबलाग कैसे हो पाएगा। मेहरबानी मलिक साहब। एक 2 लाइनों में आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो तालिब इल्मों को ये बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि शेर है क्या, सही, शायरी क्या है। दुरुस्त। क्योंकि हमारे तालिब इल्मों को बहुत सारे अशार याद हैं और उन्होंने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे पढ़े हुए हैं, बेवज़न शेर भी हैं और बहुत सारे नामवर शायरों के तखल्लुस को गलत तौर पर इस्तेमाल करके वो उन्हें मजाक बनाया हुआ है जी। तालीमी हवाले से संजीदगी के साथ बेहतर नंबर लेने के लिए शेर को कैसे पढ़ा जाए, शेर को कैसे समझा जाए, ये जो सवाल है बेहद अहमियत का हामिल है। वो जैसे कहते हैं ना कि पूछते हैं ये शायरी क्या है, हाय ऐसी भी सादगी क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इतना सादा मामला नहीं है। सर, मुझे एक शेर इससे जो मिलता जुलता याद आ गया कि कहते हैं गज़ल काफिया पैमाई है कोई, ये काफिया पैमाई कोई करके तो देखे। क्या बात। ये जितना सहल और जितना आसान लगता है वैसा है नहीं सर। जी बस ऐसे नहीं। शायरी के बारे में ये कहा जाता है कि शायरी अक्स है माहौल का, शायरी जौहर है तख़य्युल का, वाह, और शायरी निचोड़ है एहसासात का, वाह, और शायरी रक्स है जज्बात का। क्या कहना। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शेर को समझने के लिए, तख्लीक को समझने के लिए खालिक को समझना बेहद ज़रूरी होता है। वाह, यानी तो उसकी ज़िंदगी का मुताबिक ज़ाहिर है कि उसकी ज़िंदगी का, उसके माहौल का, उस वक्त के मुल्की हालात का, जोग्राफियाई हालात का, सियासी हालात का, समाजी हालात का, तो जब तक उसका तसव्वुर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इन्होंने मुताला नहीं किया हुआ, इनके पास फुर्सत ही नहीं है उस दौर की, यानी 300 साल पहले की शायर के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते, और इवन ये कि मुल्क की हालात के बारे में भी नहीं जानते, उस माहौल के बारे में भी आशना नहीं है जिस माहौल में शायरी हुई है। अब अगर हम मिसाल ले लें, मसलन हमारे फर्स्ट ईयर के निसाब का पहला शायर मीर तकी मीर है। अब मीर तकी मीर की पहली गज़ल का जो मतला है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उसमें यही शोर है फिर नौहागरी का। अच्छा, मीर ये आरफाना बात ज़ाहिर है कि उस वक्त के हालात और मुल्की और सियासी हालात को सामने रखकर
جو ناقدری ہو رہی ہے بادشاہوں کی، اسے سامنے رکھ کے میر کے ایک اور شعر کو جو اسی زمانے کا لکھا ہوا ہے، میں بڑا یعنی دلچسپ شعر ہے، خوبصورت شعر ہے کہ جب شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکال لی گئیں، غلام قادر روہیلے نے ان پر حملہ کیا، ان کے تخت و تاج کو برباد کیا. علامہ اقبال نے بھی غلام قادر روہیلا کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے جی جس میں اس تاریخی واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو میر کا شعر دیکھیے، اب اس زمانے کو، شاہ عالم ثانی کو، اس کی قتل و غارت گری، روہیلے کی قتل و غارت گری کو اگر ہم نہیں جانتے تو اس شعر کو پڑھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے. جی مثلا ان کا شعر ہے کہ شاہاں کے کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی. ہائے اب پہلی بات تو آگے کہ شعر کیسے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد یہ کہ شعر کے معنی و مفاہیم کیا ہیں. اب کوہل جواہر یہ ایک ایسا اجنبی سا لفظ ہے آج کل کے بچوں کے لیے، وہ سمجھتے نہیں جب تک انہیں بتایا جائے کہ اس سے مراد وہ سرما ہے جس میں موتی پیس کر شامل کیے گئے ہوں. ہاں کہ وہ بادشاہ جن کے پاؤں کی مٹی کو موتیوں پسا سرما سمجھ کر لوگ آنکھوں میں لگاتے تھے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کے انہیں نابینا کر دیا گیا، اندھا کر دیا گیا. ہائے اب شاعر کے ماحول کو سمجھنا یہ ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس ماحول سے آگاہ اور آشنا ہو، اور پھر طالب علم کو اس ماحول میں لے جائے، کیونکہ طالب علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یا اس کی مصروفیات ایسی ہیں، یا اسے جو لٹریچر پڑھایا گیا ہے اس میں ایسی باتیں نہیں بتائے گی، نہیں سمجھائے گی. تو اس وجہ سے ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے وہاں لے جائے. ڈرامائی مفاہمتیں ایک ٹاپک ہے ڈرامے کے حوالے سے. اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ڈرامہ نگار کا کمال ہے، کیونکہ فلم جو ہے وہ ڈرامے کی ترقی یافتہ شکل ہے. جی. تو ہم فلم کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ اس میں بھی ڈرامہ ہی ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اداکار ہوتے ہیں. کہ ایک ہدایت کار جب اپنی فلم کو شوٹ کرتا ہے جا کر خوبصورت وادیوں میں، وہ انگلینڈ کی ہوں، وہ سوئٹزرلینڈ کی ہوں، وہ باہر کے کسی بھی ملک کی ہوں، اور ہم وہ فلم جو ہے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، گھر ہمارا ملتان میں ہے، گھر ہمارا ڈی جی خان میں ہے، تو وہ بڑی آسانی سے ہم دیکھنے والے اپنے آپ کو اسی ماحول میں محسوس کرتے ہیں جہاں ہیرو گا رہا ہے یا ہیرو فائٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈرامائی مفاہمت ہے جی. کہ ہم نے اس ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جذب کیا، اور اسی ماحول کو فیل کر کے ہم اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں، یا اس سے نفرت کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں. یعنی جو اس کے زمان و مکان ہیں جی، وہ اس سے آگاہی ہونا بھی ضروری ہے. آگاہی ہونا ضروری. اب اگر 300 سال پہلے کا شاعر ہے، جی. اسے ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، تو ٹیچر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طالب علم کو اسی ماحول میں لے جائے اور اسی ماحول کی پہلے سیر کرائے. وہ بتائے کہ میر تقی میر کون تھا، جی کتنی عمر میں یتیم ہوا، کس طرح اس نے اپنے والد سے عشق کا درس حاصل کیا، کس طرح اس کے بھائی نے اس کے ساتھ بے رخی اور بے وفائی برتی، جی. کس طرح ان کے سوتیلے ماموں جو ہیں سراج الدین آرزو، سراج علی آرزو جو ہیں، جی. انہوں نے انہیں اپنے گھر سے بے گھر کیا، کس طرح میر دلی کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوا، کس طرح میر جو ہے وہ لکھنؤ گیا اور لکھنؤ والوں نے اسے آنکھوں پر، سر آنکھوں پر بٹھایا، اور کس طرح ان کی وہاں پر نواب آصف الدولہ کے ہاں ملازمت ہوئی، 300 روپیہ ماہانہ اس کا معاوضہ ہوا. مگر اس عرصے میں جو مزاج کی تندی تھی اس کی بنیاد پر نواب صاحب سے بھی ناراض ہو گئے، انتہائی اسرت کی زندگی جو ہے وہ بسر کی. پھر اس کے ساتھ جو جغرافیائی حالات ہیں اس وقت کے، یا سیاسی حالات ہیں، کہ انگریز رفتہ رفتہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے میر کا کہ جب نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب ٹیپو سلطان کی ریاست جو ہے وہ تہس نہس ہو چکی ہے. یہی وہ زمانہ ہے جو دلی تباہی و بربادی ہو رہی ہے، جس میں قتل و غارت گری جو ہے وہ شیوا بن چکی ہے. نادر شاہی اور جو احمد شاہ ابدالی کے حملے ہیں انہوں نے اس کو تاریک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. جب اچھا پھر ان کے ذاتی غم جو ہے، محبت کا غم ہے، یا بیٹی کے مرنے کا غم ہے، یا بیوی کے مرنے کا غم، یہ سارے غم اکٹھے ہوتے ہیں. تو میر جیسا شاعر پھر کہتا ہے اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس ماحول میں جانا بڑا ضروری ہے
کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جب مت دیوان کیا. اب یہ درد و غم کتنے، اب اسی طرح کا شعر ہمارے نصاب میں شامل ہے کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی رکھتے میرے بھی غم شمار ہے کاش. اور جب اس طرح کے حالات ہوں تو کیا جینا آسان ہوتا ہے؟ کیا کہتا ہے میر کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش. سبحان اللہ. تو یہ یعنی ان کے حالات کو پڑھے بغیر، اب طالب علم کو جب تک ہم 300 سال پیچھے لے جا کر اسے یہ نہیں بتاتے کہ برخوردار میر نے اس ماحول میں اور آپ نے اس ماحول میں بیٹھ کر اس شاعری کو سمجھنا ہے اور پھر پرچے پر اتارنا ہے، پھر اچھے نمبر آئیں گے. واہ سر، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ شاعر کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. سر اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ کیا شعر کی تفہیم کے لیے خاص طور پر، چونکہ ہمارا میں نے ابتدا میں بتایا کہ موضوع جو ہے وہ ہمارا نصاب ہے، نصاب میں شامل جو غزلیں ہیں سال اول کی اور سال دوم کی جو غزلیں ہیں، کیا اس شاعری کو سمجھنے کے لیے شاعر کے حالات زندگی کے مطالعے کے ساتھ ساتھ دبستان دلی اور لکھنؤ کی جو تہذیب ہے کیا اس سے بھی آگاہی ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے اشعار میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شاعر باقی شاعروں کی نفی کرتے ہوئے ایک نیا پہلو شعر کا نکال رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ اس زمانے کی تہذیب ہے کیا، تو آپ کیسے جان پائیں گے کہ اس نے کس شعر کا یا کس تہذیب کا رد کیا ہے؟ تو وہ کتنا ضروری ہے اس تہذیب کو، جس کو ہم ایک طرح کا دو دلی اور لکھنؤ کی تہذیب کا موازنہ یا مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو دلی کے شاعر ہیں اور جو لکھنؤ کے ہیں ان کے ہاں ایک مخاصمت سی ہمیشہ سے رہی. مطلب غالب سے بڑی مثال کون ہو سکتی ہے کہ جن کو دلی میں وہ پذیرائی نہیں مل پائی جس کے وہ حقدار تھے. تو سر یہ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے گا. سر جہاں تک تعلق ہے دبستان کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبستان صرف دہلی اور لکھنؤ نہیں ہے. دہلی میں فارسی کا رواج ہے کہ حکمرانوں کی زبان تھی، لہذا فارسی شعر و ادب تھا وہاں پر. جب ایہام گوئی کی تحریک وہاں پہ ابھری اور یہ تحریک کوئی 20 سال کے لگ بھگ چلی، مگر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا کہ نہیں، اس میں ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے سخن فہمی کے یا شعر و سخن کے جو سادہ گوئی میں ہو سکتے ہیں. لہذا سادہ گوئی کی تحریک چلی. 1720 میں دیوان ولی جو ہے وہ دکن سے دلی پہنچ رہا ہے. واہ. تو اس میں جو سادہ گوئی تھی اس نے سب کو متاثر کیا، لہذا بڑے بڑے شاعر جو ہیں انہوں نے سادہ گوئی کی طرف. میر کے بارے میں اگر ہم پرٹیکولرلی میر کی بات کریں تو میر نے فارسی کے رد عمل کے طور پر ایسی زبان میں شاعری کی جو جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں کی زبان تھی. واہ. اور جہاں تک تعلق ہے دلی کے شعراء کے مزاج کا، اس مزاج میں جو چیزیں شامل ہو سکتی ہیں یا ہوئیں اس وقت، اس میں اس وقت کے ملکی حالات بھی تھے، اس میں بیرونی مداخلت بھی تھی، قتل و غارت گری بھی تھی. اگر ہر طرف بے یقینی کی کیفیت ہو، اور جیسے 1857 میں مرزا غالب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو مرزا غالب کے ہاں بھی وہ تباہی جس کا آنکھوں دیکھا حال وہ اپنے مکتوبات میں بیان کرتے ہیں. تو اس تباہی میں کہکے اگر لگے بھی ہیں تو اس کہکے میں آنسو پوشیدہ ہے. اس کہکے میں یعنی خوشی کا کوئی ایسا مواد ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی میر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہندوستان کی بات نہیں کی، اس نے دلی کو ہندوستان سمجھ کے بات کی. سر تیمور حسن تیمور کا ایک شعر جی آپ کی اس بات سے مجھے یاد ہے، اور بالکل ایسی بات ہے کہ اے کہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، ہنسنے کی بات چھوڑ کے ہنستا تو میں بھی ہوں. واہ کیا بات ہے سر. تو میر تقی میر کے ہاں جو دہلی کے حالات ہیں وہ ان سے بیگانہ نہیں ہیں. انہوں نے دلی کی زبان کو ہی لکھنؤ میں جا کر استعمال کیا. جی. یہاں غم ہے، دکھ ہے، بربریت ہے، وحشت ہے، قتل و غارت گری ہے. اگر ہم قریب کی مثال طالب علموں کو دینا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین میں گزشتہ 1 سال سے
جو ظلم و بربریت اور 50,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، وہاں پر بیٹھا ہوا اگر کوئی تخلیق کار ہے تو اس کے قلم سے شعر بھی ٹپکے گا تو وہ لہو میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو میر کا پہلی غزل کا جو مقطع ہے فرسٹ ایئر کے نصاب میں، اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، متروک لفظوں کی میں بات کر رہا تھا کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اچھا، اب ٹک کا لفظ یہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، تو یہ بھی ہمیں اپنے ان طالب علم بچوں کو بتانا چاہیے۔ جی ہاں، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ہاں، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اچھا، یہ کبھو اور کسو کا لفظ اس نے استعمال کیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور۔ سبحان اللہ۔ تو دلی کی شاعری میں ہمیں غم کا عنصر ملتا ہے، لہٰذا وہاں پر داخلی جو سوچیں ہیں انسان کی، جو جذبات ہیں، ان کا اظہار ہے۔ اب لکھنؤ کی طرف آ جائیں تو لکھنؤ ایک خوشحال ریاست ہے، وہاں پر جہاں دولت کی ریل پیل ہو، وہاں خارجی جو دلچسپیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ان خارجی دلچسپیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دلی میں تو محبوب بھی مذکر ہے، جب لکھنؤ میں ہم جاتے ہیں تو محبوب ہمیں بیشک مذکر نظر آئے مگر وہ گہنے پہنے ہوئے ہے، اس نے خوبصورت قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ ناچتا بھی ہے، وہ گاتا بھی، گویا ایک خاص کلاس کی جو ہے نا جی وہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ وہاں کبوتر بازی بھی ہو رہی ہے، وہاں ریچھ اور کتے کی لڑائی بھی موجود ہے، وہاں پر بٹیر بازی بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نواب صاحب کا بٹیر مر جاتا ہے تو ریاست میں سوگ منایا جاتا ہے کئی روز کا۔ اب اس ماحول میں، جس کو ہم خارجی ماحول بولیں گے یا خارجیت پسندی کہیں گے، تو وہاں سے جو شاعری برآمد ہو رہی ہے اس میں وہ جذبات موجود نہیں ہیں جو دلی کی شاعری میں۔ مثلا آتش جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہی دیکھیے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ اب گریبان کو چاک کرنا یہ ہمارے طالب علموں کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کسی کا محبت میں گریبان چاک ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہی اصل میں یہی نقطہ جو ہے، اور یہی صورتحال عشق کی ہے۔ میر کا والد تو اسے بچپن میں نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا عشق کرو، اور ہمارے طالب علم جو ہیں وہ عشق کے اس مفہوم سے آشنا اور آگاہ ہی نہیں ہے جس عشق کی میر بات کرتا ہے یا علامہ اقبال جس عشق کی بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر چھوٹے دبستان سے وابستہ ہو کر اپنی اہمیت اتنی ظاہر نہیں کر سکے جتنی کہ وہ مستحق تھے۔ میں مجید امجد اور اسلم انصاری صاحب کا حوالہ دوں گا کہ جنوبی پنجاب یہ بہت بڑے شاعر ہیں، کسی بھی طور مجید امجد یا اسلم انصاری صاحب جو ہیں وہ لاہور کے بڑے سے بڑے شاعروں سے بھی بڑے شاعر ہیں، مگر یہ تھوڑا سا جو ہے نا جی بیکورڈ ایریا ہونے کی وجہ سے ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ سید بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ نے طلباء کے حوالے سے جو ان کا نصاب ہے اس میں شعر فہمی کے موضوع پر بہت مدلل اور بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ادب اور آگاہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔